अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज हम अपना 10वां पारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 पारे मुकम्मल हो गए। अब हम सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वालमू और जान लो, क्या जान लो यानी मालूम कर लो, अन्नमा ये कि गनीम तुम जो गनीमत हासिल करो तुम, मिन शैइन किसी भी चीज़ से, यानी जब तुम कोई गनीमत हासिल करो किसी भी चीज़ से, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, महंगी हो, कीमती हो या हकीर हो। सूरतुल अनफाल के स्टार्ट में जब माले गनीमत हासिल हुआ तो लोगों ने सवाल किया कि इसको तकसीम कैसे करना है। तब हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह ने फरमाया कि इसका फ़ैसला तुम अल्लाह और उसके रसूल पर छोड़ दो और अपनी इस्लाह करो और अल्लाह से डरते रहो। ऐसे ही हमने पढ़ा था। अब 40 आयत के बाद 41वीं आयत में अल्लाह ताला उस बात का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पहले जंग से पहले इस्लाम में वो पहली जंग बदर हुई थी और उससे पहले कोई ऐसी जंग किसी मकसद के लिए नहीं की गई थी, वो सिर्फ एक दूसरे पर कब्ज़ा करने के लिए हुई थी। तो तब ये मामूल था कि जब भी गनीमत हासिल होती, कोई भी माल हासिल होता, तो जिसका जितना चाहे दिल करता वो लूट लेता, उसमें कोई भी तकसीम का कोई भी काम नहीं था। लेकिन अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे तकसीम के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जान लो जो भी तुम गनीमत हासिल कर लो किसी भी चीज़ से, फ़अन्ना पस बेशक ये लिल्लाही अल्लाह के वास्ते है, खुमूसहु उसका 5वां हिस्सा, यानी जब तुम माले गनीमत हासिल करो तो उसकी 5 डेड़ियाँ बना लो, ठीक है। उसमें से जो 5वां हिस्सा है वो किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अब अल्लाह को उसके पैसे या उस चीज़ का माल जो है वो अल्लाह को नहीं पहुंचता। वो जो 5वां हिस्सा वो किसके लिए होगा? वाले रसूली और रसूल के लिए, वाली ज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों के लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद कि अल्लाह के नबी और उनके अहल के लिए जो उनके साथ जिन पर उनकी ज़िम्मेदारी थी, ये उनके लिए होगा। फिर फरमाया वाली ज़िल कुर्बा और अल्लाह के नबी के जो रिश्तेदार हैं, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीनी और मस्कीनों के लिए, वब्न सबील और इब्न सबील के लिए, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम्हें माले गनीमत हासिल हो तो तुमने क्या करना, उसको 5 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। जो 5वां हिस्सा है वो किसके दे देना है? अल्लाह के नबी को। किस लिए? उनके घर के लिए। अगर कुछ बच जाता है तो उनके रिश्तेदारों के लिए, फिर यतीमों मस्कीनों के लिए और इब्न सबील के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इस तकसीम में कितना ही अदल अल्लाह ताला ने बयान किया। इस्लाम से कबल जब भी कोई माले गनीमत हासिल होता था, जो ज़ोर आवर पार्टी होती थी, जो ज़ोर आवर होते थे, वो ज़्यादा माल हासिल कर लेते और उसमें से 4था हिस्सा ना सरदार को जमा करवा देते, सरदार के लिए। फिर जो कमज़ोर होते थे, यतीम होते थे, मस्कीन होते थे, उनके लिए कोई भी हिस्सा ना बचता। यहाँ पे अल्लाह ताला ने तकसीम बराबरी की और हर चीज़ को वाज़िया बयान कर दिया। फिर फरमाया इन कुंतुम अगर हो तुम, आमन तुम ईमान लाते, बिल्लाही अल्लाह पर। अल्लाह ताला ये मोमिनों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अगर तुम ईमान लाते हो तो ये भी ईमान का तकाजा है जो तुम इसको पूरा करोगे। वमा अंज़लना और जो नाजिल किया हमने अला अब्दीना अपने बंदे पर। इशारा किसकी तरफ है? अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अल्लाह ताला उनकी यहाँ पे ताज़ीम करते हुए बता रहे हैं कि अपना बंदा। वमा अंज़लना अला अब्दीना और जो नाजिल किया हमने अपने बंदे पर, क्या नाजिल किया? यौमल फुरक़ानी, यौम फुरक़ान यानी फुरक़ान के दिन। ये फुरक़ान का दिन कौन सा है? यौम बदर के दिन। अल्लाह ताला ने जो निशानियाँ दी, जो अल्लाह ताला ने मदद दी फरिश्तों के ज़रिए, ये उसके बारे में ज़िक्र किया जा रहा है। यौमा जिस दिन तका मुलाकात की, यानी आमने सामने हुई, रूबरू हुई, जमाआनी 2 जमायतें। अल्लाह ताला यहाँ पे मोमिनों को बता रहे हैं कि जिस दिन 2 जमायतें आमने सामने हुई थी मुकाबले के लिए, उस दिन जो अल्लाह ताला ने तुम पर मदद की,
فرشتوں کے ذریعے اور جو کھلی نشانیاں تمہیں دی گئیں اپنے بندے پر جو نازل کی گئی تھی، ان سب پر اگر تم ایمان لاتے ہو تو تمہارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس حصے داری کو، اس تقسیم کو منصف طریقے سے کرو۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے تمہیں مال غنیمت عطا کیا وہ لے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے تمہیں غنی کیا، ٹھیک ہے، اگر اللہ تمہیں غنی کر سکتا ہے تو تمہیں فقیر بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو تمام معاملات ہیں یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اذ انتم، جس وقت تھے تم، بالعدوۃ الدنیا، عدوۃ دنیا کی طرف۔ عدوہ کہتے ہیں کنارے کو، رخ کو، سمت کو، طرف کو۔ دنیا سے مراد قریب۔ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ مدینہ کی طرف۔ یہ یہاں پہ اس منظر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جو جنگ بدر میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم تھے عدوۃ الدنیا کی طرف، یعنی مدینہ کے قریب جو پہاڑ تھے ان کی طرف، بدر کے ارد گرد پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی یہ جو پہاڑ ہیں ان کو انہی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، عدوۃ الدنیا اور عدوۃ القصویٰ۔ وہم، اور وہ کون؟ کفار، بالعدوۃ القصویٰ، دوسرے کنارے پر تھی، یعنی دور کے کنارے پر تھی۔ دور کے کنارے سے اشارہ کیا جا رہا ہے مکہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم تھے، کون؟ مومن جو تھے وہ مدینہ کے قریب پہاڑیوں کے قریب تھے، اور جو کفار تھے وہ مکہ کے قریب پہاڑیوں کے قریب تھے۔ یہ اس فوجوں کا منظر کھینچا جا رہا ہے جو جہاں جہاں پر رکی ہوئی تھی۔ والرکب، اور قافلہ، قافلہ کون؟ جو تجارت کے لیے آیا تھا۔ اسفلا، نیچے تھا، منکم، تم سے، یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اونچی جگہ پر تھے اور جو قافلہ تھا وہ نیچے تھا۔ یہ قافلے کا کیا ہوا؟ یہ قافلہ جو ہے تقریباً 3 میل کے قریب ساحل سمندر کے قریب سے ہوتے ہوئے یہ بچ نکلا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مومن جو تھے وہ اسی قافلے کو لوٹنے کے لیے منصوبہ بنا رہے تھے، اور جب اس قافلے کو اپنی جان کا خطرہ ہوا، اپنے مال کا خطرہ ہوا، تو انہوں نے ایک قاصد بھیجا مکہ کی طرف تاکہ ان کی مدد کے لیے کوئی آئے۔ اب مکہ جو ہے 1000 کا لشکر لے کر جنگ کے لیے آ رہی ہے، ان کی حفاظت کے لیے۔ اب ہوا کیا، یہ دونوں جو جماعتیں ہیں یہ آپس میں روبرو ہو گئیں، ایک دوسرے کے سامنے ہو گئی، اور یہ جو قافلہ تھا وہ بچ کے نکل گیا۔ ولو، اور اگرچہ توعدتم، وعدہ کرتے تم، لاختلفتم، تو البتہ ضرور اختلاف کرتے تم، فی المیعاد، بیچ وعدے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا، ایسے حالات پیدا نہ ہوتے اور تم میں ایک وعدے کی میعاد مقرر کی ہوتی، تاریخ مقرر کر دی جاتی، تو تم ضرور اختلاف کرتے۔ اختلاف سے مراد کہ تب جنگ نہ کرتے۔ کیوں نہ جنگ کرتے؟ کیونکہ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے اور کافر تعداد میں زیادہ تھے، تو تم جو ہے کمزور پڑ جاتے، یا ایک دوسرے کی ہمت باندھنے کی بجائے ہمت کم کرنا شروع کر دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم تو تعداد میں زیادہ نہیں ہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی وہ صاف نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کا جھنڈا بلند کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن، اور لیکن، لیقضی اللہ، تاکہ پورا کرے اللہ، امراً، وہ کام، کانا، تھا، مفعولا، ہونے والا، یعنی جو کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا وہ ہو جائے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ اگر ان میں کوئی وعدے کی میعاد مقرر کی جاتی، کوئی تاریخ مقرر ہوتی، تو یہ لوگ ڈرتے اور جنگ نہ کرتے۔ اب یہاں پہ ان کا ارادہ مسلمانوں کا کیا تھا؟ تجارت والے قافلے کو لوٹنا، اور جو مکہ سے قافلہ آ رہا تھا ان کا ارادہ کیا تھا؟ اپنے قافلے کو بچانا اور مسلمانوں کو ختم کرنا۔ لیکن اللہ کا تو ارادہ ہی کچھ اور تھا۔ انسان جتنا مرضی کوئی منصوبہ بناتا جائے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور اللہ ہوتا ہے۔ اب اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔
سم ٹائمز ہماری زندگیوں میں ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری سوچ سے بالکل برعکس نکل آئے. ہم نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم پر یہ پریشانی آئے گی یا ہم ایسے حالات کو فیس کریں گے. ہم وقتی طور پر بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مشکل تھوڑی ہو، چھوٹی ہو، یا لمبے عرصے کے لیے ہو یا بڑی ہو. ہمارا جو انسٹنٹ جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے. اب جب مسلمانوں کا بھی یہی حال تھا، جب مسلمانوں نے سامنے اتنی بڑی تعداد کو دیکھا تو پریشان ہو گئے. لیکن اللہ کا تو ارادہ کچھ اور تھا. اللہ نے جو کام پورا کرنا تھا وہ تو ہو کے رہنا تھا. اللہ نے کیا کام کرنا تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دینی تھی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کرنا تھا. اور شکست کس کو دی؟ کفار کو، جو تعداد میں بھی زیادہ تھے. اب اسی سے ہم اپنی زندگی کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہم نے واویلا نہیں کرنا، ہم نے شکایات کے انبار نہیں لگا دینے کہ ہم پر یہ آزمائش کیوں ٹوٹی، کہ اللہ میں نے تو ایسے سوچا بھی نہیں تھا، ایسے حالات کو میں کیسے فیس کروں گی. آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے. تو کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چلے گا، واقعی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو چیز کے لیے میں رو رہا تھا یا جو چیز مجھے چاہیے تھی یا جس چیز کے بارے میں نے خیال کیے ہوئے تھے، کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھی. اللہ نے جو کیا وہ بہترین تھا. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے. ہم میں سے بہت ہی کم ہوں گے جو کسی پریشانی کو فیور ملے، کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر مجھے یہ پریشانی آئی ہے تو مجھے اس سے کیا سیکھنا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر مجھے یہ پریشانی آئی ہے تو کیا یہ اللہ یہ تو نہیں چاہتے کہ میں ان کو دور کر کے، یہ جو زندگی میں میرے بہت زیادہ اہم ہوتی جا رہی تھیں جس کی وجہ سے میں اللہ کو چھوڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتے کہ میں ان کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کروں. اگر میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھ پر اللہ اپنی رحمت کرے، تو ضرور اللہ اپنی رحمت کرے گا. یہ جو قصے ہمیں سنائے جا رہے ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، ہماری تربیت ہو سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کام اللہ نے پورا کرنا تھا وہ ہو کے رہنے والا، وہ ہو کے رہ چکا. ٹھیک ہے، جس چیز کا اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہو چکا. لیہلکا، تاکہ ہلاک کر دے. کسے؟ کفار کو. من ہلاکا، جو ہلاک ہونے والا ہے. ان بیناتی، اوپر واضح دلائل کے. دلائل کیا تھے؟ کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے اور کافر جو ہے 1000 کی تعداد میں تھی، پھر بھی وہ شکست کھا گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ تھی. وہ یحییٰ، اور زندہ رکھے. من حیّا، جو زندہ رہنے والا ہے. اس سے مراد اسلام بھی ہے اور مومنین بھی ہیں. ام بینات، اوپر واضح نشانیوں کے، واضح دلائل کے. اس سے مراد کیا ہے کہ اگر مومن کا توکل اللہ پر ہے اور وہ اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے پہ بھروسے کے ساتھ میدان جنگ پہ اترتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَسَمِيعٌ، البتہ سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. جس وقت یُریکَہُمُ اللَّهُ، دکھلاتا تھا تجھ کو اللہ، فی منامکا، تیرے خواب میں. کیا دکھلا رہا تھا اللہ؟ اور کس کو دکھلا رہا تھا؟ اللہ اپنے نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد دکھلا رہا تھا خواب میں. کتنی؟ قلیلاً، تھوڑی. ولو، اور اگرچہ اراکہم، دکھلاتا ان کو، کثیراً، زیادہ. لفشلتم، البتہ بزدل ہو جاتے تم. ولا تنازعتم، اور تنازع کرتے تم، یعنی باہم جھگڑا کرتے. فی الامر، بیچ کام میں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کفار کو آپ کے خواب میں تھوڑا دکھایا. کس لیے؟ تاکہ آپ سکون میں رہیں، اطمینان میں رہیں کہ جو مقابل میں ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، آپ ان کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی تعداد زیادہ کر کے آپ کو دکھاتا، جتنی وہ تعداد تھی اتنی ہی دکھاتا، تو کیا ہوتا؟ آپ بزدل ہو جاتے،
آپ میں ہمت کم ہو جاتی۔ ولا تنازعتم، اور تنازع میں پڑ جاتے تم۔ تنازع میں کب ہوتے ہیں ہم؟ جب ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی پریشانی ہمارے سامنے ہے اور ہمارے پاس اس کو لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان تعداد میں بھی کم اور ان کے پاس وسائل بھی کم۔ تو اگر ان کو یہ پتہ چلتا، ان کو یہ دکھائی دیتا کہ ان کے مقابلے میں جو جماعت ہے وہ بہت ہی طاقتور زیادہ ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، تو مسلمان آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے کہ ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں، اور مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ بزدل بھی ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے سلم سلامت رکھا، کیونکہ اللہ کا ارادہ مسلمانوں کو فتح دینا تھا، اسلام کا جھنڈا بلند کرنا تھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو سلامت رکھا۔ انہ، بے شک، علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ سینوں سے مراد، سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے، اور دل میں جو خیالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، یُرِیکُمُوہُم، دکھلاتا تھا تجھ کو اللہ، اِذِ الْتَقَیْتُم، جب ملاقات کی، فی اعینکم، بیچ تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تھوڑی۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتے کہ جب تمہاری جماعتوں نے ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں میں ان کو تھوڑا دکھلا رہے تھے۔ وَیُقَلِّلُکُم، اور تھوڑا دکھلاتے تھے تم کو، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں۔ اب جو کفار ہیں وہ بھی مسلمانوں کو تھوڑی تعداد میں دیکھ رہے تھے، لیکن ہم نے پیچھے آیات میں دیکھا کہ جو کفار ہیں ان کو مسلمان دگنا نظر آنے لگے۔ وہ کب؟ جب جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جنگ سے پہلے کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو تھوڑی ہی تعداد میں دیکھ رہے تھے۔ اس میں مصلحت کیا تھی کہ اگر کافر پہلے ہی مسلمانوں کو دگنی تعداد میں دیکھ لیتے تو وہ ڈر کے بھاگ جاتے اور جنگ نہ ہوتی، لیکن اللہ کا مقصد جنگ کروانا تھا، اور یہ کافروں کے دلوں میں مومنوں کا رعب ڈالنا تھا کہ واضح ہو جائے کہ جو تھوڑی جماعتیں ہیں وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ سکتی ہیں، بشرط یہ کہ ان کا توکل اللہ پر ہو۔ لیقضی اللہ، تاکہ پورا کرے اللہ، امراً، حکم کو، کانا، جو تھا، مفعولا، پورا ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام سوچ رکھا تھا، جو کام ہونے والا تھا، جو کام لکھ رکھا تھا، اس کو پورا کرنا تھا۔ جنگ لکھی ہوئی تھی اور ایسے ہی لکھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی بیان کر رہے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ کے، ترجع امور، سب کام لوٹنے والے ہیں، یعنی تمام کام جو ہیں وہ اللہ کی مصلحت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہونے ہیں۔ انسان جتنا مرضی سوچتا رہے کہ وہ ایسے نہیں تو ایسے کر لے تو ہو سکتا ہے اس کا بچاؤ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے وہ اس پریشانی سے بچ جائے، یا ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے کچھ اچھا کر لے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا، جب، لقیتم، ملو تم، یعنی ملاقات کرو، آمنے سامنے ہو، فئاتن، جماعت کے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ کفار کی، یعنی میدان جنگ میں جب تم کفار کے مقابل میں ہو، فثبتوا، پس ثابت قدم رہو، یعنی جم کے رہو، ڈر کے بھاگو نہ، بزدلی نہ دکھاؤ، ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ کو، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ اب یہ نہ ہو کہ تم اپنی کثیر مقدار پر یا اپنے وسائل پر فخر کرنا شروع کر دو اور اللہ کو بھول جاؤ۔ ایسا نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو شکست کھاؤ گے۔ اگر تم تھوڑی جماعت میں ہو، تھوڑے اسلحہ ہے تمہارے پاس، وسائل کم ہیں، لیکن اللہ پر یقین اور توکل تمہارا زیادہ ہے، تو اللہ تمہاری ہمت کو کم نہیں ہونے دے گا اور تمہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی جو نبی اور اس کا رسول کہتا ہے اس کا کہا مانو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ تنازع میں پڑو، یعنی آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، پس بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر تم آپس میں ہی جھگڑا کرتے رہو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تمہاری ہمت کم ہو جائے گی۔ وَتَذْهَبَ، اور جاتی رہے گی، رِیحُکُم، تمہاری ہوا، ہوا سے مراد یعنی تمہاری قوت۔ اگر مسلمان آپس میں ہی جھگڑا کرتے رہے تو جو مقابل میں کفار تھے ان کو تو ہمت مل جائے گی نا کہ یہ لوگ تو خود میں ہی، ان میں یکجہتی نہیں ہے، یہ ایک نہیں ہے، تو ان کو توڑنا، ان کا مقابلہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جنگ کے کچھ احکامات بتا رہے ہیں، کچھ ترکیبیں بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں جب تم جنگ میں جاؤ تو تم ثابت قدم رہو،
اللہ پر توکل رکھو، اللہ کا ذکر بلند کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ آپس میں جھگڑے میں نہ پڑو، اگر جھگڑے میں پڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت بھی کم ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، صبر رکھو۔ اگر تمہارے مقابلے میں زیادہ بڑی جماعت ہے تو تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، تم نے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، چاہے سامنے کوئی کتنا ہی بڑا سپر پاور والا کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی آزمائش میں ڈرنے کی ضرورت ہرگز نہیں، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو ہر چیز کے لیے وہی کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔